अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इंतखाबात के दिन को 7 रोज़ रह गए हैं और गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला आया था बानी PTI के ख़िलाफ़ साइफ़र केस का जिसमें उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। आज भी एक इंतहाई अहम फ़ैसला आया है। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और 78 करोड़ रुपए तकरीबन दोनों जो अशख़ास हैं एक को जुर्माने की सज़ा सुनाई है। सवाल बुनियादी तौर पे यही है कि इस फ़ैसले का पाकिस्तान की सियासत पे, इंतखाबी माहौल पे, 8 फरवरी के दिन पे क्या असर होगा। जो बानी PTI हैं, उनकी सियासी जमात, उनका जो वोटर है वो अब ज़्यादा जोश जज्बे से निकलेगा या वोटर डीमोरलाइज भी होगा। और इस फ़ैसले के साथ साथ ये भी एक सवाल है, इससे पहले जो सेशन कोर्ट ने, उसके जज दिलावर साहब ने फ़ैसला सुनाया था, उसमें 3 साल की सज़ा सुनाई थी और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया था। वो तोशाखाना जो केस है वो, और ये जो तोशाखाना रेफरेंस है जिसका नैब ने नोटिस लिया था सोर्स की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, इसमें भी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगाया गया था जो यहाँ पे सादिक आया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? आज जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो उस वक्त बानी PTI अदालत में आए और अदालत ने उनसे 342 के बयान का पूछा जज ने, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे कमरे में पड़ा है। फिर वो निकल गए और उनकी गैर मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वकील आएंगे तो उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं, आपको जल्दी क्या है। बहरहाल ये फ़ैसला अब आ चुका है और जो घड़ी का मामला था, तहाइफ का 108 तहाइफ थे जिसमें से 4 का एतराफ़ भी किया बानी PTI ने कि उन्होंने ख़रीदे हैं, लिए हैं तोशाखाना से। इस सारे सिलसिले के बाद अब पाकिस्तान की सियासत पे असरात क्या होंगे और कानूनी निकात क्या हैं। इश्तर औसाफ साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल मायनाज़ कानूनदान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इश्तर साहब आपका। इश्तर साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, बुनियादी सवाल ये है, एक तो ज़ाहिर है इश्तर साहब उस पर बड़ा डिटेल बताएंगे कि दोनों केसेस में फ़र्क क्या है, लेकिन अगेन साइफ़र के बाद अब ये आ जाना और इसकी सियासी इम्प्लिकेशंस और वोटर टर्नआउट पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, पहले तो मैं उसूली तौर पर यह समझता हूँ कि ये जो तहाइफ होते हैं तोशाखाना के, ये जो भी सरबराह हुकूमत हो या वज़ीर हो या कोई और आला सरकारी ओहदेदार हो, ये उनको दिए जाते हैं तो ये बेसिकली रखने के लिए होते हैं, एक यादगारी चीज़ होती है, ना ये कि बेचने के लिए होते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो तहाइफ लिए कानूनी तौर पर वो लेने के मजाज थे, लेकिन क्या अखलाकी तौर पर वो उनको बेचने के मजाज भी थे? मेरा मौक़िफ़ ये है कि भाई ये उनको काम नहीं करना चाहिए था, इसलिए भी कि वो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और दूसरे जो मद्दे मुकाबल सियासतदान हैं उनके बारे में हमेशा ये कहते हैं कि जी ये इक़्तिदार को, कौमी वसाइल को, सरकारी वसाइल को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये काम और इसको वो करप्शन भी कहते हैं, ये मायूब है अखलाकी तौर पर और मुनासिब नहीं था कि इनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती। ये तो है उसूली बात। अब तहाइफ लेने का कानून क्या है और क्या कानूनी तौर पर भी उन तहाइफ को बेचने की इजाज़त है? असेसमेंट क्या कौन करता है, किस तरह करता है? क्या अगर गलत असेसमेंट होती है तो वो भी लेने वाला ज़िम्मेदार है उसका, या असेसमेंट कमेटी जो भी होगी उसकी? ये एक। और इसका जो तीसरा पहलू है वो ये है कि ये केस एक तो मैं दाद दूंगा जस्टिस जो जज साहब हैं मोहम्मद बशीर साहब, 6 वज़राए आज़म के इन्होंने ट्रायल किए और 2 वज़राए आज़म को इन्होंने सज़ा सुनाई और एक वज़ीर आज़म की साहबजादी को सुनाई, दूसरे वज़ीर आज़म की बेगम साहिबा को सज़ा सुनाई। पहले जो इन्होंने सज़ाएँ सुनाई नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहब को, और उन फैसलों का जो हशर हाई कोर्ट में हुआ जी, जो अंजाम हुआ, वो सामने रखते हुए भी इनकी इस्तकामत और साबित कदमी को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने फिर भी फ़ैसला सुना दिया है, आगे चल के जो भी उसको हो। ये तो है उसका जो अगर ये फ़ैसला करते हुए 342 का बयान भी ले लेते, अगर उनका मुल्ज़िम का हक़ जरा ख़त्म ना करते, 2 दिन और
رک جاتے تو کیا قباحت تھی. جی. اور اب جو اس میں خامیاں وکلاء قانونی ماہرین تلاش کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, اور کہ ایک آدمی کا حق ہے آپ نے جرا ختم کر دیا, اس کا بیان لینا مناسب نہیں سمجھا, 10 منٹ اور ٹھہر جاتے تو بیان آ جاتا. بالکل ٹھیک. وہ یہ کہہ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں وکلاء کو دکھا کے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس میں کیا جلدی تھی, کیا مصلحت تھی, کیا حکمت تھی, یہ وہ خود بتا سکتے ہیں. لیکن بظاہر یہ ہے کہ ایک نیریٹو دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے پاس ملزمان کو کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ قانونی پہلو ہیں, اور اس کے بارے میں اشرف اوصاف صاحب ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. اشرف صاحب یہ فرمائیں کہ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کتنا مضبوط فیصلہ ہے پراسیکیوشن کے نقطہ نظر سے, اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں ملزمان کی طرف سے جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت سارے سوالات ہیں جی جو اس کیس کے فیصلے سے جنم لے رہے ہیں. جی. بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں جو چینلز پہ آ رہی ہیں, جی جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. جی. میں کوشش کروں گا کہ سادہ الفاظ میں ان کو مختصر طریقے سے بیان کروں. جی. توشہ خانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. توشہ خانہ جو ہے وہ آپ کے ملک کی ایک آپ سمجھیں ٹریجری ہے جس کے اندر یہ سارے تحائف ان کو جمع کیا جاتا ہے. جی. یہ تحائف جو ہے وہ ملک کو کی وجہ سے ملتے ہیں. آپ کو جی. وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ ملتے ہیں, وہ میاں نواز شریف کے طور پہ, یا وہ میاں شہباز شریف کے طور پہ, شاید خاقان عباسی کے طور پہ, یا عمران خان کے طور پہ نہیں ملتے. یا بھی یہ بھی ہونا کہ ان کو اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کبھی اس طرح کے تو تحائف ملے ہوں, وہ اور چیز ہے. لیکن یہ وہ ہے کہ یہ آپ کا ایک امانت ہے پاکستان کی, اور مجھے بتائیے آپ, میں آپ کو تحفہ دے دوں اور آپ اس کو بیچ دیں تو مجھے تو اچھا نہیں لگے گا نا. تحائف تو چیریش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ رول اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں, اور ایفیڈیوٹ آپ یہ دیں کہ آپ اپنی ذاتی استعمال کے لیے لینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تجارت کا کام نہیں ہے. تجارت سیاست کو آپ تجارت کے لیے طرف لے کے چلے گئے نہ کرنا, یہ غلط ہو گئے. دوسری بات یہ کہ جس کی ویلیویشن ہے اس کی ویلیویشن کے لیے پورا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, اور وہ کیا ہے. نمبر 1 کہ اس چیز کو اگر وہ برانڈڈ ہے تو جس نے مینوفیکچر کیا ہے اس سے اس کی ریفرنس پرائس منگوائی جاتی ہے. اگر وہ برانڈڈ نہیں ہے تو پھر ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جو ایف پی آر کی ہے, ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جو کہ دیکھتی ہے ان معاملات میں, اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں. ان تینوں سے انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلویشن کرائی جاتی ہے. اچھا. کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کسٹمز ڈیوٹی کا بھی معاملہ ہے, بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں پروہیبٹڈ ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے. پھر اس کی جو پیمنٹ ہے نا, یہ پیمنٹ پہلے ہوگی, بعد میں ان کو آپ منگوائیں گے اپنے پاس. ٹھیک. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو رکھ لیں, کسی کو آگے دے دیں اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ جمع کرا دیں. یہ تو خیانت ہو گئی. جی. اور یہ بھی ایک جرم ہے. اب اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں سے یہ پیسے کراس چیک کے ذریعے دیے جاتے ہیں, یا آپ پے آرڈر بناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں تھے اور وہاں سے یہ پیسے گئے. اب اس کا تعلق جو ہے وہ اس ججمنٹ سے بھی آئے گا جس میں الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ تھا. وہاں پہ بھی اسی کی شروع ہوگا تھا اس کے بارے میں. وہ کیس اس لیے ڈفرنٹ ہے کہ وہ تھا آپ کے گوشواروں میں جمع کرانے کا اور گوشواروں میں اس کو دکھانے کا. تو دونوں کیسز میں ایک چیز تو مانی گئی کہ یہ حاصل کیے گئے, یہ بھی مانی گئی کہ ان کو خود استعمال نہیں کیا گیا, یہ بھی مانا گیا کہ ان کو بیرون ملک بیچ دیا گیا, اور یہ بھی مانا گیا کہ اس کی عوض پیسے آئے. لیکن نہ پیسے کے جانے کا, خریداری کا کوئی ثبوت دیا, نہ ان پیسوں سے جو آپ کو پروفٹ ہوا اس کو آپ نے ڈسکلوز کیا. تو وہ نان ڈسکلوجر کا تھا,
اور یہ چوری کا ہے. یہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس. یہ ہے اپنی جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کرنے کا اور ان کو ابیوز کرنے کا. جی سب یہ بتائیے، بڑا ڈیٹیل آپ نے بیک گراؤنڈ دیا ہے. اب کل سے بات ہو رہی ہے 342 کے بیان کی. یہ 342 کا بیان ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ ریکارڈ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور جس طرح کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مجھ سے نہیں لیا گیا، آج بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں لیا گیا، اور اس کا آگے چل کے اپیل میں جو ملزمان یا مجرمان ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ اور حق جرا جو ختم کیا گیا وہ بھی ساتھ ہے نا جی. حق جرا ختم کیا گیا اور بیان نہیں لیا گیا. دونوں باتوں کا میں کوشش کروں. نہ تو میں اس کیس میں منسلک ہوں، نہ میں نہیں آپ تو ایک ماہرانہ رائے دیں گے نا. میرا جو تبصرہ ہوگا، میرا جو اس پہ اوپینین ہوگا وہ کوشش کروں گا کہ وہ بالکل بے داغ ہو. پہلی بات، 342 کا بیان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سی آر پی سی دیکھتے ہیں جو جس کے تحت ٹرائلز چلتے ہیں تو اس میں مراحل ہیں. مراحل کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ آپ کو چارج شیٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو تقسیم کیے جاتے ہیں تمام گواہوں کے بیانات تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کے خلاف کیس کیا ہے. پروسیکیوشن کو کہا جاتا ہے اپنے ایویڈنس کو لیڈ کریں، اور لیڈ کرنے کے بعد پھر وہ جج جو ہے وہ اپنی ثبات کے اوپر کسی بھی وقت بغیر وارننگ دیے، اور یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے جواب دیں، یا آپ اپنے ڈیفینس میں کیا بات کہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا سارا ایویڈنس آ چکا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کے خلاف یہ باتیں کی گئی ہیں. آپ کو اپنی صفائی میں خود کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ہو گیا نا ان کا اپنے بیان کی بات. اس پہ اگر وہ نہیں دیتے بیان تو ان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی بات، اور وہ گلٹی نہیں سمجھے جاتے اس بات کے اوپر. اب اس کیس میں پرٹیکولرلی کیا ہوا ہے؟ اس کیس میں پرٹیکولرلی یہ ہوا، اور میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا آج صبح کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب یہ بائیکاٹ کر جائیں گے اس کیس کا. اور یہی ہوا کہ جب ان سے کہا گیا 342 کا بیان، انہوں نے کہا جی میں جب وکیل آئیں گے تو دوں گا، لکھا پڑا ہے میرے پاس پڑا. اور پھر جب وہ گئے لینے کے لیے اور پھر نہیں آیا اور کہا کہ میں نہیں آؤں گا، تو پھر اگر آپ کوئی کام جو آپ کے سپرد قانون نے لگا آپ نہیں کرتے تو پھر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بیان نہیں دیا اس لیے یہ مس ٹرائل ہو گیا. نہیں، اسے نہیں مل سکتا. اب جو آپ کا سوال تھا جرا کا، دیکھیے جرا ہوتی ہے عینی شاہدوں کی بات کی پوری ہو. اس میں عینی شاہد کون ہے؟ اس میں تو جب ایڈمیٹڈ باتیں ہیں، سائفر میں بھی ایڈمیٹڈ باتیں ہیں اور اس کیس میں بھی ایڈمیٹڈ باتیں ہیں. اور کیا ایڈمیشن ہے؟ اس میں تھا کہ سائفر آیا اور سائفر کے مندرجات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا. اس کے اندر کوئی سازش کا ذکر نہیں تھا، اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ ریجیم چینج آنی چاہیے. اس کے اندر جو باتیں تھیں ان کو نہیں آپ کو بتانا تھا. توشہ خانہ نے یہ بات مانی بھی ہے کہ یہ تحفے آئے، ان تحفوں کو نکال لیا گیا اور بعد میں پیمنٹ آئی، اور ویلیویشن جو ہے وہ پرائیویٹلی کرائی گئی جو کہ قانون کے مطابق نہیں. تو پھر اگر آپ خود غلط کام کریں گے، آپ اپنا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑیں گے، آپ اس کو پولیٹیکل اینگل سے لے کے چلیں گے، تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ خراب ہی ہوگا، اس میں بہتری نہیں ہوگی. اشتر صاحب دیکھیں، اس میں جو چیز ہے، جو لوگ پیش ہوئے، اسد مجید صاحب، سہیل محمود صاحب، اعظم خان صاحب، ان پر ذرا تو یہ ہونی تھی نا، جو پی ٹی آئی کا موقف تھا، بانی پی ٹی آئی کا یا شاہ محمود قریشی صاحب کا، کہ جی ایک نقطہ نظر ہے کہ جی ایک پہلے تو کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آئے ہی کوئی نہیں، پھر اس کے بعد وہ مان لیا گیا کہ ایک سائفر آیا تھا. اب سائفر کی ایک تشریح جو ہے وہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، ایک وہ لوگ کر رہے تھے، لیکن یہ تو سب مان رہے تھے کہ مداخلت ہوئی ہے. اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں پھر ڈیمارش بھی کیا گیا ہے. تو ذرا یہی ہونی تھی کہ جی اس سائفر کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا. ایک بات اس کیس میں ذرا یہ ہونی تھی کہ ایک اسیسمنٹ جو نیب نے کی ہے
ایک سیلز مین سے کرائی ہے جس نے کہا کہ میں نے تصویریں دیکھ کے وہ کیا ہے، تو اس پر ہونا تھا کہ جی آپ نے یہ ویلیو جو لگائی ہے 1.5 ارب کی، 3 کروڑ میں ایک چیز بکی ہے اور 1.5 ارب اس کی ویلیو لگائی جا رہی ہے یا 1 ارب لگائی جا رہی ہے، یہ آپ کے اصول کے تحت ہوئی ہے۔ اسیسمنٹ یا ویلیو اگر انہوں نے غلط کی ہے تو ادھر سے بھی تو یک طرفہ طور پر اس پہ اگر جرا ہو جاتی تو اس میں کیا قباحت تھی؟ جی دیکھیے، میں جیسے پہلے عرض کیا میں اس کیس میں شامل ہوا، نہ میں نے اس کیس کی کوئی اس طرح کی چیزیں صحیح، اس لیے شاید میں کوالیفائڈ بھی نہیں ہوں اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا، لیکن 2-3 لیگل باتیں تھیں۔ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کوئی ذاتی مفاد کی بات تو نہیں تھی، یہ تو ایک پولیٹیکل گین کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بیچ دیا کوئی آپ کا سیکرٹ۔ تیسرا، سائفر انکرپٹڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس کی انکرپشن جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس اگر کی آ جائے سائفرز کو کھولنے کے لیے تو سارے جتنے بھی سائفر میسیجز ہیں آپ کے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ایک ان کانفیڈنس بات کی جائے اور اس کا آپ عیاں کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی ساکھ مضبوط ہوتی ہے، آپ کے ملک کی ساکھ مضبوط۔ یہ تو سائفر کی بات ہو گئی۔ اب آپ نے ویلیویشن کی بات کی، ویلیویشن جو ہے یہ جو ہے میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ گراف اگر برانڈڈ ہو تو پھر وہاں سے لیا جاتا ہے، تو جو گراف جولرز ہیں یہ ان سے ہی یہ ساری معلومات حاصل کی گئی تھی، اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ سوال اصل کیا ہے؟ سوال اصل یہ ہے کہ آپ نے اس کی ویلیویشن ٹھیک کروائی کہ نہیں کروائی۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے صحیح ہے کہ پروسیکیوشن اس کی کیا ویلیویشن کرائے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ کہ آپ نے اس کو ٹھیک کروایا۔ سب یہ بتائیے، اچھا اس میں ایک جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی کی درخواست دیتے ہیں کہ جی میں 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہوں، مجھے چھٹی پر اس کو چھٹی پر نہیں جانے دیا جاتا، مجبور کیا جاتا ہے کہ جب آپ چھٹی کی درخواست واپس لیں اور اس کیس کو ہر صورت سنیں، اور پھر وہ اتنی جلدی میں ہیں کہ بشرا بیگم پہنچتی ہیں تو اس وقت تک فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، اور خان صاحب کا جو ہم بات ڈسکس کر چکے ہیں، اتنی جلد بازی کی اگر 2 دن یہ بعد بھی فیصلہ ہو جاتا ہے یا 3 دن بعد ہو جاتا تو کیا قباحت تھی، اور جلدی میں فیصلہ ہوا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے پروسیکیوشن کو؟ کوئی قباحت نہیں ہوتی جو ہے، اگر ایک آدھ دن دیا جائے قباحت کوئی نہیں ہوتی۔ سوال لیگیلٹی کا ہے، لیگیلٹی اس میں کیا ہے؟ لیگیلٹی اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا، نکل گئے، اور ان کا جو ڈیمینر تھا جو گفتگو ہوئی آئی ایم شیور وہ جج صاحب نے لکھی ہوگی، یہ وہی جج صاحب جن کے اوپر عمران خان صاحب نے پبلکلی ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ مجھے فخر ہے اس جج کے اوپر جو ڈٹا رہا اور جس نے بہت اچھا فیصلہ لکھا۔ اب یہ چونکہ ان کے خلاف آ گیا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اچھا اشتر صاحب یہ بتائیے، اشتر صاحب یہ جو آج کا فیصلہ ہے، کل عرفان قادر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی امیڈیٹ امپریشن یہ ہے کل سائفر کے کیس میں کہ یہ اپیل میں جائے گا تو یہ فیصلہ سیٹیسائیڈ ہو جائے گا، اور جو دوسری سائیڈ ہے جو بانی پی ٹی اے اور شاہ محمود قریشی یا بشرا بی بی کی جو سائیڈ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، لیکوناز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اپیل میں یہ چند سیکنڈز کی مار ہے اور اس کو ہائی کورٹ نے اڑا دینا ہے۔ آپ کی رائے اس پہ کیا ہے؟ اور مثال نواز شریف صاحب والے اور مریم نواز صاحب کے فیصلے کی دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا اسی جج نے لکھا تھا اور وہ 2 پیشیوں میں ختم ہو گیا۔ جی دیکھیے، یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے۔ امپیکٹ وہ جو گواہیاں ہیں اس کو کس طریقے سے جو گواہیاں ہیں ان کو کس طریقے سے اینالائز کیا گیا اور ان کی کتنی وقت ہے۔ وہاں تو گواہیاں تھی ہی کوئی نہیں، یہاں پہ دیکھا جائے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن عرفان قادر صاحب نے اگر کوئی امپریشن لیا ہے he is entitled to his opinion, I respect his opinion, but ہمیں اپنی opinion کو فارم کرنا ہے on facts۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں پڑھا، میں نے بھی نہیں پڑھا، وہ سب کے سامنے ابھی آیا نہیں ہے، اور اس فیصلے کو صرف آپ پڑھیں گے نہیں، آپ اس فیصلے کے ساتھ جو گواہوں کے بیانات ہیں اور جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی ریویو کریں گے۔ مینشنڈ انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا اشتر صاحب، انہوں نے کہا یہ امیجیٹ امپریشن ہے، ڈیٹیل فیصلہ ابھی تک نہیں آیا میرے پاس، لیکن امیجیٹ جو فیئر ٹرائل کی بات ہے اور جو لیکوناز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے
अपील में जब ये जाएगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये उनकी मैं अर्ज करूं कि हम इम्प्रेशंस के ऊपर फैसले नहीं कर सकते जी, इम्प्रेशंस को फैसले की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। सही इम्प्रेशंस जो है जब हम अपने शेयर करते हैं तो हमारी जाती राय होती है, रिकॉर्ड की नहीं होती, सही। तो इससे फिर कंफ्यूजन होती है। इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक है। इश्ते साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इश्ते साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैरी साहब ये बताइए कि जो आज का फ़ैसला है तोशाखाना से मुताल्लिक़ एहतसाब अदालत का, प्रोसिक्यूशन के हक़ में आपकी नज़र में जो अब तक शॉर्ट ऑर्डर है वो कितना मजबूत है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। देखिए, मैंने अभी तक इस केस का फैसला नहीं देखा है, शॉर्ट ऑर्डर। और दूसरी बात है कि वुमन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इस तरह के जो जजेस होते हैं सेशंस कोर्ट के इस तरह या एहतसाब के, वो शॉर्ट ऑर्डर्स नहीं दिया करते, वो पूरा फैसला लिख के करते हैं। लेकिन ये नई चीज़ हुई, कल भी देखा साइफर में, वो तो एक उन्होंने ज़बानी फैसला अनाउंस किया और चले गए। तो ये अजीब एक नई चीज़ देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में। और जो उसके अंदर शहादत रिकॉर्ड हुई, मुझे जहाँ तक मुझे इल्म है कि जो शहादत के और कोर्ट के और ट्रायल के जो सारे जो स्टेप्स हैं वो पूरे मुकम्मल नहीं किए गए। मतलब कि जैसे डिफेंस का जो हक होता है वो उनको पूरी तरह से नहीं दिया गया इमरान खान साहब को और उनकी ज़ौजा को इस केस में तोशाखाना में, और वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब को उनको पूरी तरह अपने आप को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया। तो ये मेरे ख्याल से बेसिक फ्लॉ है इन दोनों केसों में कि ये अकॉर्डिंग टू। और आप देखिए कि जैसे साइफर के केस में 2 दफ़ा हाई कोर्ट से उनके जज साहब के ऑर्डर्स सेट असाइड होके फिर केस उनके पास दोबारा आया था। तो ये सारी चीज़ देखने में, क्योंकि देखिए तोशाखाना में एक उन पर इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने किया। अब वो इल्ज़ाम वो साबित करने में कामयाब हुए नहीं, लेकिन हमें नहीं पता कि शाह खान साहब की जो उनकी ज़ौजा के जो उस पर जो जिरा हुई या नहीं हुई, मेरे इल्म में नहीं है बात। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे साइफर केस में तो उनको जिरा का मौका ही नहीं दिया गया, एक ज़बरदस्ती उनके सरकारी वकील उनको दे दिए गए जो आइन के आर्टिकल 10(10)(a) की बिल्कुल और 9 के बिल्कुल खिलाफ है। ये बात बुनियादी हक उनको नहीं दिया गया अपने आप को दिफा करने का, अपने हक में सफाई पेश करने का। ज़ुबैर साहब, ये कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जब मुल्ज़िम तामुन ना कर रहा हो, उनका वकील हाजिर ना हो रहा हो, तो जज को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो उसका हक के दिफा और हक के जरा ख़त्म कर सके, सरकारी वकील मुकर्रर कर सके। ये नई बात नहीं है, कई केसों में ऐसा होता है। नहीं सर, बिल्कुल जो बात ये जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं उनसे कहिए इस दलाइल के लिए कोई जजमेंट्स दे दें। जजमेंट्स तो ये है कि अगर वो नहीं दे रहे, अगर वो उनके वकील अवॉइड कर रहे होते हैं, वकील नहीं आ रहे, तो देखिए सरकारी वकील उसी तरह दिया जाता है दिफा के लिए जब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 10(a) क्लियर है, आर्टिकल 10(1) आर्टिकल 10 आप देख लीजिए उठा के आइन का हमारा, कि एक इंसान का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी के वकील से मशवरा करे और वो उसका दिफा करे। और यही और किसी ने होल्ड किया, और ये सेक्शन 340 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भी ये बात करता है कि आईनी हक है। आईनी हक इतने आसानी से एक जज साहब नहीं ले सकते किसी का। अगर वो नहीं आ रहे थे तो फिर उनसे कहना चाहिए था कि आप खुद जिरा करें। मुझे अच्छा, इसमें ज़ुबैरी साहब बात ये है कि ये जो प्रोसीडिंग हुई हैं इससे पहले, डिसीजन आने से पहले, वो देखी है हमने, उसमें जज साहब ने ये लिखा है कि एक दिन वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उनके वकला का इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आए। इस पे उनसे पूछा गया कि आपके वकला ने आना है या नहीं आना है, और दोनों जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने इस पे खामोशी अपनाई। फिर उसके बाद आप मौजूद थे सर? नहीं, ये प्रोसीडिंग्स मैं आप कहते हैं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं ठीक है, सही, क्योंकि ये तो मुझे नहीं मालूम कि अपील के अंदर वो इस बात का कहेंगे कि बात जज साहब सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। खैर, मैं जज साहब का दिफा नहीं ले रहा, मैं आपके सामने कानूनी नुक्ता रख रहा हूँ, उस पर आप अपनी राय जरूर दे दें। नहीं, मैं दिफा की बात नहीं कर रहा, कह रहा हूँ कि ये तो देखना होगा अपील में इसके बारे में क्या कहते हैं उनकी जब अपील करेंगे। अब देखिए, जब यही मेरा सवाल आपसे है कि जब वो ये सारी प्रोसीडिंग का अहवाल है, ये बातें एक जानिब जो फेयर ट्रायल का शिकवा हो रहा है अपील में जब ये जाएंगे, तो क्या आप नहीं समझते कि जो फेयर ट्रायल का इल्ज़ाम है वो कमज़ोर साबित होगा जब ये सारी प्रोसीडिंग में बात मेंशन है?
نہیں اگر میں کہتا ہوں بالکل انہوں نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی استعمال کی. میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں, جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کرتے رہے. پھر بھی ایک طریقہ کار ہے سر, طریقہ یہ کار تھا کہ آپ ان کو وارننگ دیتے, 2 3 4 تاریخیں دے دیتے, اس کے بعد آپ ان سے کہتے کہ آپ خود کریں. اگر وہ جرح نہیں کرتے تو پھر بات سمجھ آتی. لیکن کسی وکیل کو اپوائنٹ کر کے ایک ہی دن میں ایویڈنس کر لینا کہ صبح سے بیٹھے رات کو, کون سی عدالت 12 بجے تک چلتی ہے سر, اور اسی دن 25 8 یا 9 10 پتہ نہیں 15 17 وکیل 17 جرح ہو گئی سر. ایک جرح میں کئی دن لگتے ہیں سر جب جرح کی جاتی ہے, تو وہ پورے شام تک پورے مکمل ہو گئے. اگلے حنیف عباسی کو, زبیری صاحب, حنیف عباسی کو رات 11 بجے سزا سنائی جاتی ہے. بالکل صحیح, وہ بھی غلط ہے. کسی نے اس کو سپورٹ نہیں, تاریخ ہے تو غلط ہے. دیکھیں پھر اس کے کیس کا کیا ہوا, عباسی صاحب کے کیس وہ باعزت بری ہوئے اس کیس سے. نہیں وضاحت میں یہ کر دوں کہ حنیف عباسی کیس میں یہ کیس 12 بجے تک نہیں چلا تھا, فیصلہ آنا تھا 4 بجے, وہ فیصلہ ڈیلے ہوا, پھر ڈیلے ہوا, کیس چلایا گیا سر. نہیں میں کہہ رہا ہوں اس میں جو بھی تو سیٹ اسائیڈ ہو گیا سر, وہ تو ان کو باعزت بری کر دیا ہائی کورٹ نے سر. بنیادی جو سوال ہو رہا ہے 2 ہو رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی ایک تو جو وکلاء تھے خان صاحب کے, وہ اس قدر سال پسند کیوں تھے کہ وہ جج صاحب انتظار کر رہے ہیں اور وہ تشریف نہیں لا رہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے جو نوعیت ہے یا سنگینی ہے مقدمے کی. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کو ابھی آج جو تھا انہوں نے کہا کہ جی رات ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے 342 کا بیان وہ کرنا ہے. خان صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بیان میرے کمرے میں پڑا ہوا ہے, پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر آنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں جج کیا کرے جب عدم تعاون ہو رہا ہو اور وکیل آ ہی نہ رہے ہوں؟ دیکھیں عدم تعاون سے, دیکھیں پہلی بات کا میں آپ کو سوال دے دوں, حنیف عباسی صاحب یا ان کے کیسز تو اوپن کورٹ میں چلے, یا تو ایک جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے, اوپن کورٹ تو ہے نہیں, دکھانے کے لیے لوگ آ جاتے, میں اور آپ تو جا بھی نہیں سکتے وہاں, تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے. ان کے وکیلوں سے موقف لینا, دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے سر وکیل کو الزام دے دینا کہ جی وکیل تیار نہیں تھے, وکیل نے صحیح کیس نہیں چاہا, وکیل نے مروا دیا. لیکن سر آپ وہاں سچویشن دیکھیے کیا ہے بھائی. ہم نے جو کیسز دیکھتے ہیں وہ کھلی عدالت میں چل رہے ہوتے ہیں. جج کئی دن تاریخ دے دیتا ہے, نہیں آتا, 1 تاریخ دے گا, 2 تاریخ. دیکھیں کیونکہ آپ ایک کرمنل کیس چلا رہے ہیں, اس میں کوئی تاریخ لکھی ہے کہ اس وقت تک فیصلہ کرنا ہے. ہاں ہائی کورٹ, دیکھیے یہ بھی ججمنٹس ہیں کہ اگر سپریم کورٹ بھی کہتی ہے ہائی کورٹ کا کہ اس کا کیس فیصلہ 6 مہینے میں ہو جانا چاہیے, وہ 6 مہینے میں نہیں ہوتا, 6 سال ہو جاتے ہیں, لیکن وہ وائلیشن نہیں ہوتی. ٹائم لمٹ, ہاں لوور کورٹ کو اگر کہے کہ 2 مہینے میں فیصلہ کر دیں, اگر وہ نہیں کرتے پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہوئی, ہم ٹائم اس کیس میں نہیں کر سکے. ساری دیکھیں ایکیوز, آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. آپ نے یہ کون سے کس کیس میں ہوا کہ 12 بجے تک آپ نے جرح کروائی اور سرکاری, اور ایک وکیل صاحب کے, مجھے نہیں معلوم کہاں تک صحیح بات ہے کہ وہ جو وکیل صاحب ان کے اپوائنٹ ہوئے, وہ جو عباسی صاحب تھے ان کے وہ جونیئر رہ چکے ہیں. تو اب یہ اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی سر, دیکھیے انصاف ہونا نہیں چاہیے, نظر بھی آنا چاہیے. یہ بیسک پرنسپل ہے انصاف کا, تو فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ سب چیزیں بہت بڑے سوالات کو دیتی ہیں کہ کیا یہ فیئر ٹرائل ہوا یا نہیں. اگر ڈیلے بھی کیا, ڈیلے کی بات یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فیصلہ سنا دیں سر. زبیر صاحب ایک جو ایشو اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جج صاحب کی چھٹی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, آپ بتا رہے ہیں. ٹی وی سے ہی دیکھا ہے سر, مجھے پرسنلی ہاں چھٹی کی درخواست دی, پھر انہوں نے واپس لے لی اور انہوں نے کہا جی میں فیصلہ کر کے جاؤں گا. اس فیصلے کی کتنی مشابہت ہے ان فیصلوں کی نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس چلے جج بشیر صاحب اور امجد ملک صاحب کے ہاں, اور مریم نواز کے خلاف جو کیس چلے, کتنی مشابہت ہے ان میں؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں سائفر ہو یا یہ توشہ خانہ ہو, یہ ڈاکومنٹڈ شہادتیں موجود ہیں, اس میں آپ نے کون سے گواہ پر کیا جرح کرنی ہے جب ڈاکومنٹیشن ہے اور آپ مان رہے ہیں کہ یہ چیز ویلیویشن بھی درست نہیں ہوئی, رسیدیں بھی آپ نے غلط جمع کرا دیں, اور اس کے بعد آپ منی ٹریل بھی پیش نہیں کر سکے اپنے گوشواروں میں, تو اس میں کون سی جرح اور کون سے شہادت اور مزید ضرورت رہ جاتی ہے؟ ڈاکومنٹڈ ایک چیز موجود ہے. دیکھیے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا, وہ کسی شہادت کے تھرو پیش کیا جاتا ہے, کسی آدمی نے آ کے دینا ہوتا ہے سر. ڈاکومنٹ خود نہیں آ جاتا. ایک آدمی آئے گا کہ میں آتھر ہوں اس کا,
یا میں ذمہ دار ہوں، وہ آئے گا، پھر اس سے سوال کیے جائیں گے کہ جی آپ کے پاس کیسے آیا، کس طرح سے ہوا، کیا یہ بات آپ صحیح اس میں صحیح لکھی ہے آپ نے یا غلط، یہ جرا ہوتی ہے اس کے اندر. آپ نے کہا کہ سائفر ہے، سائفر کو انہوں نے رہلا دیا، سائفر کے اوپر جو ورڈنگ تھی اس پہ دیکھیں آج اس وقت سب آپ کو یاد ہوگا آپ نے پروگرام کیا بھائی، آپ لوگ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی جتنے لیڈران تھے انہوں نے سب نے کہا یہ سائفر جھوٹ ہے، لیکن آپ دیکھیے اس پہ ڈیمارچ ہوا، آج ان کو اس پہ سزا ہو گئی، دیٹ مین سائفر تھا، اور آپ نے کہا اس سائفر کو یہ سائفر تھا یا نہیں زبیری صاحب، یہ تو نہیں تھا، بات یہ تھی کہ اب جو سزا ہوئی ہے وہ تو سائفر گم ہونے پہ ہوئی ہے، سائفر کے مس یوز پہ. نہیں میں نہیں سمجھتا سائفر گم ہونے پہ، پہلا الزام ہی ایف آئی آر میں یہی تھا جو ایف آئی اے نے ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا چارج وہ تھا، چارج سیکشن 5 کی وائلیشن کا ہوا ہے سر، گم ہونے کا نہیں ہے، سیکشن 5 کی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی ہوئی ہے، اور گم انہوں نے تو خود تو نہیں کیا. تو یہ دیکھیں نا، یہ سب چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی کہ یہاں شاید، اور ایمبیسڈر صاحب آئے، ایمبیسڈر نے کہا اس طرح کی بات نہیں ہوئی، تو پاکستان نے ڈیمارچ کیوں دیا امریکہ کو؟ اگر آپ کے اتنے تعلقات عمران خان صاحب کی اس حرکت سے خراب ہونے کا خطرہ تھا، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو اسٹیک پہ لگا دیا. اس کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.